बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच प्रोग्राम आज के अखबार के साथ। मैं हूं मिर्ज़ा एहतशाम उल्लाह। नाज़रीन, आज के अखबार की शह सुर्खियों पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमने आज मदऊ किया है उबैदुर रहमान अब्बासी साहब को। उबैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज की शह सुर्खियों पर नाज़रीन बात करेंगे और उबैद साहब से इस पर तज्ज़िया भी लेंगे। कुछ हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत की। तो इमरान खान को तलब किया गया, लेकिन बार बार मोहलत के बावजूद वो हाई कोर्ट पेश न हुए। इमरान खान की अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त खारिज। हिफाजती ज़मानत के लिए मुलज़िम की पेशी ज़रूरी है, दरख्वास्त खारिज करने के सिवा रास्ता नहीं। जस्टिस अली बाकर के रिमार्क्स, वकालतनामे और हल्फनामे में मुख्तलिफ दस्तखतों पर पीर को पेश होने का हुक्म दिया गया है। तो अब 2 दिन का वक्त है उनके पास। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनका ये कहना था कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। अगर आप सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर हम तैयार हैं। उसकी एक वजह भी कल हमने देखी सोशल मीडिया पर एक चलती एक वीडियो कि ज़मान पार्क में एक गाड़ी खड़ी पाई गई और उस गाड़ी में 2 लोग सवार थे। अब वो बमा असलहा थे या नहीं थे, इस बारे में तो ऐनी शायद ही नहीं बता सकते, लेकिन वो गाड़ी तब तक वहाँ खड़ी रही। सफ़ेद रंग की वो कार थी, गालिबन कोई GLI वगैरह। वो तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक कि इमरान खान साहब की पेशी का वक्त रहा। जैसे ही इनकार हुआ, पीर तक समात मुलतवी हुई, तो वो गाड़ी वहीं रही, बंदे उसमें से गायब हो गए। अब ये इंडिकेशन थी, क्या थी, इस पर तहकीकाती इदारे तहकीक करेंगे, पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब अब पीर को पेश होने जा रहे हैं। पीर को क्या होता है ये तो पीर को ही मालूम होगा। राना सनाउल्लाह ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियोज़ जारी कर दी हैं। ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला है, ये अभी जारी है और इससे जितना नुकसान पहले हो चुका है, मज़ीद नुकसान की तवक्को है। राना सनाउल्लाह ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो जारी कर दी हैं। जाली कह रहे हैं साबिक जो वज़ीर आला पंजाब हैं और साथ साथ जो जो उसमें दूसरे शख्स शामिल हैं। आपको आगाह ये भी करते चलें कि मुबैना ऑडियो पाकिस्तान बार का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा, यानी उसकी फोरेंसिक होगी, मालूम हो जाएगा कि वो असली है या नकली है। बहरहाल पंजाब काबीना का ज़ाब्ता पेपर लेस इजलास, रमज़ान पैकेज, गंदम की इमदादी कीमत पर गौर, रमज़ान की आमद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने, यानी अब 272-73 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है, 22, सवा 22, साढ़े 22 रुपये के इजाफे के बाद। तो एक नया महंगाई का तूफ़ान आने को तैयार है, इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर होने हैं कानून के तहत, आईन पाकिस्तान के तहत, लेकिन वो 90 दिन के अंदर अभी तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब इलेक्शन 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। आपको आगाह करते चलें, स्टाफ, सिक्योरिटी, ना पैसे, तारीख देने का भी इख्तियार नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जनाब ये है कुछ सूरत हाल। डॉलर 1.50 रुपये सस्ता हुआ है और जो सोना है वो महंगा हुआ है 3800 रुपये। तो जनाब ये कुछ सूरत हाल है। अब सियासी, माशी और माशरती सूरत हाल पर बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले उबैदुर रहमान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करते चलें तो इमरान खान साहब को बार बार तलब किया गया, उससे कबल भी तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो कह रहे थे कि हम पेश नहीं हो सकते, अदालत सिक्योरिटी फराहम करे तो आ जाएंगे। तो फिर ये पीर तक मामला चला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत में ना जुमेरात कल का जो दिन था वो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े धमाके आते रहे। एक ख़बर चलती थी, उसके पीछे दूसरा लाइन चल पड़ती थी। और पहले बजट, मिनी बजट आया, फिर उसके बाद आप देखेंगे पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गईं, फिर ये सारा कुछ। और उसके बाद खान साहब का ये जो नया शुरू हो गया कि जी उनकी ज़मानत भी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो ख़ुद पेश नहीं हो सके, क्योंकि हिफाजती ज़मानत में डेफिनेटली यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट, आपको सरेंडर करके उसके बाद फिर आपको हिफाजती ज़मानत करवानी पड़ती है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी शुरू हो गई और ऑडियो लीक्स आ गई। तो कल का दिन जो है ना वो जिस तरह आज की तमाम अखबारों में अब अगर आप देखें तो यही शायद सुर्खियाँ आ रही हैं और एक आम आदमी जो है वो परेशान है। यानी कोई हमारे यहाँ सिर्फ इलेक्शन और सियासत के ऊपर बातचीत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर वही कीचड़ उछाला जा रहा है, नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए मुझे लगता है ऐसे ही है कि वो जो किसी ने बड़ी अच्छी बात कल, बेचारा ज़ाहिर है गरीब आदमी है, उसको तो अपनी रोज़ी की पड़ी हुई है, रोटी की पड़ी हुई है, बच्चों की पड़ी है, तालीम की पड़ी हुई है। वो तो कहता है जी ये तो आए थे सारे गुर्बत मुकाने के लिए और ये तो गरीब को ही मुका रहे हैं। तो ये सिचुएशन सारी जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है पता नहीं किस साइड पे जा रही है।
ہمارا ٹارگیٹ جو ہم بار بار ہر چینل پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ اس وقت معیشت ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. جو کام پہلے آپ کرتے رہے ہو، جو آپ جس وقت اپوزیشن میں تھے تو جب وہ گورنمنٹ کرتی تھی تو آپ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، آج وہی کام آپ خود کر رہے ہو جب آپ گورنمنٹ میں آئے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہم پتہ نہیں کس یہ ڈبل جگہ کی طرف سٹینڈرڈز جا ہیں رہے سر، اسے منافقت کا نام دیا جاتا ہے اور دنیا بھر ہمیں اسی نگاہوں سے آج کل دیکھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جو ہمارے حالات ہیں سر، فچ نے رپورٹ جاری کی، CCC مائنس میں ہماری جو ریٹنگ ہے کر دی. ہم ناقابل اعتبار ہیں کہ قرضے واپس کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں، ہماری کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں. اور پھر جو موڈیز نے کل رپورٹ جاری کی ہے وہ 33% ہو گئی ہے انفلیشن، مہنگائی کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. دیکھیں مودی کی جو کل کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، جو آج نیوز میں آ چکی ہے، کل رات سے یہ گردش کر رہی تھی، 33% جو ہے پہلا ہاف جو ہے ہمارا وہ بڑھ گیا ہے. یعنی ہماری افراط زر جو ہے اس کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ 1975 کے بعد ہائیسٹ لیول پہ آ گئے ہیں ہم. یعنی آپ دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اور ان سیاست، میں حیران ہوں ہمارے ارباب اختیار اور سیاستدان جو جتنے بھی ہمارے ارباب اختیار جن کو کہا جاتا ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آٹا اور دال کا بھاؤ کیا ہے. یعنی کل آپ خان صاحب کی تقریر کو دیکھ لیں، انہوں نے تو جو ہمارا گھی ہے اس کو اربوں میں پہنچا دیا، فی کلو گرام کوئی 6 ارب روپے کا گھی آ گیا. ادھر سے مریم بی بی ہیں، وہ اٹھی ہیں، انہوں نے روٹی کو جو ہے وہ 15 روپے میں کہہ دیا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج ایک آدمی جو غریب آدمی ہے یا کوئی اور بھی ہے، وہ جب مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے آتا ہے اس کا ریٹس کیا ہیں. آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. جب آپ آئے تھے تو آپ نے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ ہم یہ جتنا گیپ جو ڈال دیا گیا ہے ہم اس کو ختم کریں گے. اور IMF کے لیے تو ڈار صاحب نے جس طریقے سے بڑے واضح طریقے سے کہہ دیا کہ جی there will be no discussion with IMF. تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ 4 مہینے 3 مہینے جو بھی گزرے اس کے بعد کیا حالات ہوئے وہ آپ نے ہم سب نے دیکھے. سر کیوں کہہ دیا؟ وہ تو آئے تھے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے، معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے، ایکسپیرینس بھی ہیں، وہ تو دعویٰ بھی کرتے تھے اس بات کا. پھر معلوم تھا کہ IMF کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو دوسرا کون سا راستہ تلاش کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جتنے لوگ یہ آئے ہیں یہ اپنے اپنے، وہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے کیسز معاف کروانے آئے ہیں یا پاکستان کی یاترا کرنے آئے ہیں، اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب اعتماد اٹھتا جا رہا ہے جی. ڈار صاحب نے جو کام کرنا تھا، جو کام دکھانا تھا وہ دکھا دیا ہے. اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی رہنما ہیں ان کا بھی اعتماد اور اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. وہ ان سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں. پھر یہ چہرہ تبدیل ہو جائے گا، دوسرا وزیر خزانہ آ جائے گا، نئی پالیسیز آئیں گی، جب وہ برا ہو جائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا. سر یہ جو میوزیکل چیئر ہے ہمارے اداروں میں وزارتوں کی، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی ٹائم فریم نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں جواب دے بھی ہو آدمی؟ دیکھیں شام، لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کی کمی ہے. کوئی بھی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی. ایون آپ اگر غور کر لیں تو ہمارے منصوبہ بندی کے جو منسٹر ہیں وہ بھی اگر ٹی وی پہ آتے ہیں تو بیک ڈیٹڈ چیزیں بتاتے ہیں کہ جی ہم جب تھے تو ہم نے یہ کیا، ہم جب یہ تو ہم. اور بھائی آگے دیکھیں، آگے ہمارا آخر پلاننگ کیا ہے؟ پلان B ہوتا ہے، پلان B ہوتا ہے، پلان C ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ پاکستان آج ڈیفالٹ کر جاتا ہے، خدا نخواستہ، ہم حالات تو بہت برے ہیں لیکن اب ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے پاکستان تو ہمارے پاس کون سا پلان ہے کہ ہم اگلا پلان کیا کریں گے؟ پلان B ہمارے پاس کیا بنا ہوا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے کشکول لے کے جائیں گے؟ کیا ہم اپنا بجٹ تک نہیں بنا سکتے؟ آپ منی بجٹ لے کے آتے ہو، اس کے بعد کیا اگلا بجٹ آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ جب بجٹ اگلا آئے گا تو کیا مہنگائی کا یہی شور جو ہے یہ بڑھے گا نہیں؟ تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں، آپ ترکی کی مثال لے لیں. یعنی جو آپ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل گورنمنٹس ان کا بھی ٹرسٹ پاکستان کے اوپر نہیں ہے. آپ ترکی کی مثال دے دیں. یعنی جس تاریخ سے زلزلہ ہوا اس کے اگلے دن حالات شروع ہو گئے ان کی، ڈیفینیٹلی کیجولٹیز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ سارا کچھ کرنا پڑا تھا. انہوں نے اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی 140 یعنی 140 لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو استعمال کیا جاتا تھا وہاں پہ سریا، سیمنٹ وغیرہ، وہ ان رولز کے تحت نہیں تھا. پھر اگلی بات دیکھیں کہ انہوں نے 14 بلینئرز کو بلا لیا. 14 بلینئرز نے باقاعدہ اپنا پیسہ دینا شروع کر دیا ترکی کی ڈیولپمنٹ میں. اس کے علاوہ ٹیلی تھون ہوا ہے.
اب آپ اس ٹیلی تھون کو دیکھیں کتنے بلین انہوں نے کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دے دیا، کیوں ٹرسٹ تھا گورنمنٹ کے اوپر۔ اچھا، ٹرسٹ کی بات آپ نے کی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ گزشتہ روز خبر میری نظروں سے گزری، ترکی کے لیے ایک پاکستانی نے 850 کروڑ $300 ملین دیے ہیں۔ وہ پاکستانی غالباً امریکہ میں مقیم ہے، لیکن وہی رقم اگر وہ پاکستان کے سیلاب زدگان کو دینے کے لیے ارادہ کرتے تو شاید وہ ارادہ ترک کر دیتے، اور بہت سے ایسے لوگوں نے ارادے ترک کیے کیونکہ انہیں اعتماد نہیں تھا اس گورنمنٹ پہ جو کہ اس وقت موجود ہے۔ دیکھیں وہ شاہد صاحب ہیں، شاہد علی خان نام ہے شاید ان کا، وہ پاکستان سے ہی گئے تھے، اور میں ان کی تھوڑا سا وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ جیگوار کمپنی کے مالک بھی تھے، اور پاکستان جو امریکہ کے اندر سب سے بڑا اسٹیڈیم تھا اس کی بھی انہوں نے بڈ دی تھی، بعد میں انہوں نے وڈرا کر لی تھی، لیکن ان کی بڈ اتنی بڑی تھی کہ وہ بلینئرز ہے وہاں پر، پاکستانی ہے، یعنی جو صرف برتن دھو کے اس نے اپنا کیریئر بنایا، جو اس کے پروفائل اگر آپ دیکھ لیں، وہ جسٹ وینٹ ان سائڈ دی دس یونائٹڈ اسٹیٹ کے جو ان کا ترکی کا سفارت خانہ ہے وہاں گئے اور انہوں نے پیسے دیے اور چپکے سے نکل کے چلے گئے۔ یہ پیسہ انہوں نے دیا ہے ترکی کے عوام کے لیے یا شام کے عوام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہمارے ہاں کتنے بلینئرز ہیں؟ میں ایک دفعہ اس پروگرام میں ہم لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایوب خان کے وقت 22 خاندان ہوا کرتے تھے، آج 22,000 خاندان ہیں جو ملینئر سے، کیا کچھ لوگ ایسے تو ہیں بلینئرز بھی موجود ہیں۔ کتنے لوگوں نے آ کے یہاں پہ اس زلزلے کے اوپر پیسہ دیا، کتنے لوگوں نے آ کے پاکستان کی معیشت کو بڑھانے کے لیے دیا۔ آپ بڑی بڑی گاڑیاں، مرسڈیز جیپیں 2023 ماڈل بھی آپ گفٹ دے رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، آپ کو امپورٹ لائسنس مل رہا ہے، تو پاکستان ہے، پاکستان سے ہی کما کے آپ نے، کیوں امریکہ سے نہیں کمایا، اٹلی سے نہیں کمایا، آپ نے پاکستان سے ہی کما کے اس کو استعمال کیا، باہر جا کے انویسٹمنٹ کی۔ پھر یہ وقت ہے اور یہ وقت تھا کہ پاکستان کو امداد دی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹرسٹ کی کمی ہے۔ ہم دوبارہ IMF کی طرف ہی دیکھتے رہیں، کب تک ہم اب دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ ٹرسٹ کی کمی ہے، اور گزشتہ روز ایک خبر میری نظر سے گزری اور BBC کی نیوز تھی، نیوزی لینڈ کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوزی لینڈ میں سڑک کے کنارے ایک بغیر دکاندار کے ایک دکان ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہے، اس باکس میں آپ پیسے ڈال سکتے ہیں، وہاں قیمت درج ہے، وہ سبزی ہے یا پھل ہے۔ دکاندار حضرات وہاں موجود نہیں ہیں، دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جو مورل ویلیوز ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ وہاں لوگ آ کر اتنے پیسے ڈالتے ہیں اور وہ شے اٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چوری چکاری کا وہاں پر کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جو کرپشن جس کا رونا ہم روتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہے، بیلاروس نمبر 1 ہے ڈیفالٹ ہونے والے ممالک میں، پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ کل میں 10 ممالک کی جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں ان کی جو ہے وہ نمبرنگز دیکھ رہا تھا، جو ان کی ریٹنگز ہیں، جو ان کے نمبرز ہیں وہ دیکھ رہا تھا، تو پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں، GDP ہماری گر رہی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا ہمارا حال، کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا حال برا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ الیکشن کروائیں تو یہ سارے مسئلے، ان کے پاس تو ایک ہی حل ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ سر کیا گدڑ سنگھی ہے PTI کے پاس؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو 3.5-4 سال PTI نے گورنمنٹ کی، جس طرح سے وہ انٹرنیشنل ورلڈ سے ڈیل کرتے رہے، دوبارہ سے اگر ان کو موقع ملتا ہے ووٹ کے ذریعے وہ آ جاتے ہیں، تو کیا وہ اس کشتی کو اس بھونچال سے، اس بھنور سے نکال پائیں گے؟ بات یہ ہے شام کہ آپ نے ایک مثال دی نیوزی لینڈ کی، یہاں پاکستان کی بھی آپ ایک مثال دیکھ لیں۔ کراچی میں ایک کالج ہے اور وہ بڑی لوگ جو ہیں ویلفیئر کا بہت بڑی تنظیم ہے، وہاں پہ انہوں نے باکس رکھا ہوا ہے کتاب، جو ان کی لائبریری ٹائپ جگہ ہے جہاں سے آپ خریدتے ہیں بچے کتابیں، اور یہ وہاں بھی اس قسم کا باکس ہے، کوئی بندہ وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ باکس میں اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور اپنا جو بک ہے وہ خرید لیتے ہیں وہاں سے، یا کوئی چیز خرید کے چلے جاتے ہیں، اور کتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیشنز کی، اور یہ ڈیولپمنٹ کتنی ہے پاکستان کے اندر وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، کرپشن کی کیا کیا نئی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں۔ اب دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سیاست کی ہی وہ الیکشن کی بات تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب تو حالات ایسے ہو چکے ہیں، جس طرح کل الیکشن کمشنر نے آگے سپریم کورٹ میں کہہ دیا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ نہ تو مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں،
نہ مجھے کوئی فورس دی جا رہی ہے. عدلیہ سے ہم کہتے ہیں وہ ججز جو اپنے عدلیہ کے لوگ ہیں وہ نہیں دیتے, رینجر سے کہتے ہیں رینجرز نہیں آتی, پولیس والے خود کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں تو اتنے لاکھ پولیس والے چاہیے اور اتنا ہمیں پیسہ چاہیے, تو وہ جب نہیں ہوگا تو الیکشن کہاں سے ہوں گے. سر یہ چیف الیکشن کمشنر نے تو اپنی جو گزارشات ہیں, جو اپنے مسائل ہیں وہ پیش کر دیے, لیکن یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں فعال کرے, پولیس کو بھی فعال کرے, جتنے بھی ادارے, میرے خیال تمام ادارے ہی حکومت کے اندر آتے ہیں, پارلیمان کے اندر آتے ہیں, تو وہ ان تمام اداروں کو تیار کریں اور احکامات دیں کہ عدالت دے گی. دیکھیں الیکشن کمشنر جو ہے وہ اکیلے میں کیسے الیکشن کروائے گا جب آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں جلد الیکشن کروائیں, یہ صرف ایک پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی. آپ غور کریں تو پی ایم ایل کے اندر سے بھی آوازیں بڑی کھل کے آنا شروع ہوئی. شاید خاقان عباسی نے کیا کہا ہے, اور یہی تو بات وہ کر رہا ہے, ایون جاوید لطیف صاحب یہی بات کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں یہ کر رہے ہیں تو کیا الیکشن عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. سر 6.25 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے, تب ہم اپنے پروگرامز میں یہ بات کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے تھے, میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی. میڈیا ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کہا جاتا رہا, آج بھی یہی حقیقت ہے. لیکن 6.25 ارب, پھر 6 ارب ڈالر, اب وہ 3 ارب یا پھر اس سے بھی کم کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے. تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا, اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے. تو پھر اس میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا معاملہ خراب ہوگا. معاملہ خراب ہو رہا ہے معیشت کے لیے, معیشت خراب ہو رہی ہے پاکستان کی, اس سے حال برا ہو رہا ہے عوام کا, جس کے سو کالڈ ووٹوں سے یہ حکومتیں آتی ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے سامنے یہ حکومت تو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ تو ایک ہنگامی صورتحال میں نافذ کی گئی حکومت ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو اب جس وقت پی ٹی آئی نے کہا اور دوسرے لوگ بھی ابھی کہہ رہے ہیں الیکشن ہی اس کا رزلٹ ہے. اب تو حالات ایسے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہنا شروع کر دیں وقت پہ ہی الیکشن کروا دیں جلد, کہ ان کو تو یہ بھی اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ٹائم پہ جو ہمارا ٹائم فریم اکتوبر ہے شاید اس میں الیکشن وہ شاید اس میں بھی نہ ہو. تو وہ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ جلد الیکشن کروائیں, نہ وہ اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ بھائی ٹائم پہ کروا دیں, چلیں کوئی الیکشن کروائیں صحیح, ٹائم پہ کروائیں. لیکن حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ہم وہی سیاست جو ہے اسی کی طرف. اب آپ ایک چھوٹی سی بات بتا دیں مجھے, کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے ہمارا فلڈ کا, کتنا بڑا, اب کوئی بات ہو رہی ہے ہسٹری کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, ابھی تک لوگ رو رہے ہیں وہاں پہ, تو وہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی. انفراسٹرکچر کی بات ہوئی, ہم نے دیکھا کہ مختلف اداروں کے سربراہان کی طرف سے انفراسٹرکچر کی بحالی کی بھی بات ہوئی, لیکن وہ انفراسٹرکچر کی بحالی تو درکنار. اس وقت جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں, جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں, ان کے گھروں کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں. کچھ سڑکوں پر ہیں, کچھ دوسرے شہروں دوسرے صوبوں کو جا چکے ہیں. تو بہرحال اوورآل سچویشن کیا ہے, اس پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ پولیٹیکل سچویشن کی, الیکشن کے حوالے سے. عبید الرحمان عباسی صاحب, الیکشن دیر ہوں یا بدیر, مطلب جلد ہوں یا دیر سے ہوں, لیکن الیکشن تو ہونا ہے. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک 70 کے دور میں شاید غالباً پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں الیکشن پہ سوال نہیں اٹھے تھے یا کم اٹھے تھے, لیکن اس کے علاوہ تمام الیکشن ہمارے متنازع رہے ہیں. ایک ای ووٹنگ کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا, الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی جا رہی تھی, اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نعرہ بلند کیا, لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس 3.5 سال رہے, وہ کوئی بھی اس طرح کی ریفارمز نہیں لا سکے. ای ووٹنگ کی بات بھی کر رہے ہیں. اب تو آج کی نیوز پیپر میں ایک میں صبح پڑھ رہا تھا, اس میں تو چیئرمین نادرا نے جو بات کی ہے کہ آئندہ مردم شماری بھی جو ڈیجیٹل اس پہ آ جائے گی, تو آئندہ مردم شماری بھی نزدیک ہی ہے, وہ دور نہیں ہے. الیکشن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ای الیکشن ہو, دنیا ساری میں ہے, لیکن کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے ای الیکشن کا؟ مطلب دیکھنے کی باتیں ہیں. آپ ایک ماڈل بنا کے ایک شہر میں اندر ایک ماڈل بنا کے کر سکتے ہیں, باقی اتنی جلدی آپ کو اویئرنیس چاہیے اس کے اوپر کافی کام. دونوں جو ہیں وہ پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈیبیٹس ہی کر رہی ہیں ابھی تک. اصل میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں, ہم صرف پچھلی باتیں کریں گے, آج کا بات اور آئندہ فیوچر کی منصوبہ بندی ہم نہیں کریں گے. الیکشن کب ہوں گے, کیا ہوگا, ایک عام آدمی کو نہیں ہے اس چیز سے واسطہ. اس کا تو ابھی گھر چلنا ہے, اس نے چولہا جلانا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, اس نے اپنی بچوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے پیرنٹس کو کیا دینا ہے, اس نے ہیلتھ کی فیسلٹی دلوانی ہے. کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. آپ اندازہ لگائیں, جو ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, فلڈ کے اوپر بات کر رہے تھے, کہاں ہے وہ سارا کچھ؟
ابھی کل آسٹریلیا نے ان کو کہا ہے کہ جی انہوں نے بلکہ امداد بھیج بھی دی ہے فلڈ کے لیے. اب وہ باتیں کہاں ہیں, کہاں پہ وہ سارا کچھ؟ تو ہم نہ جانے کس ڈگر جا رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں, اور صرف سیاست برائے سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئی ہیں. سر آڈیو لیکس کی طرف آتے ہیں. جو 12 ارب ڈالر کے معاملات ہوئے تھے, جو جنیوا میں بہت بڑا کنونشن ہوا, پاکستان کے لیے بڑی امداد تھی کہ وہ ادھار تھا, بہرحال اس کی جو ادائیگی ہے یا اس کی جو وصولی پاکستان کی طرف سے وہ 3 سالوں کے اندر ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے کہ اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ اس سے قبل بھی نہ جانے کتنے ارب ڈالر آئے اور کتنے چلے گئے اور کہاں گئے, یہ کسی کو نہیں معلوم. پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ میں اس کو مانیٹر کروں گا, لیکن اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا, آہستہ آہستہ آپ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مانیٹرنگ کا جو نظام ہے, کہاں ہے, لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں لگ رہا. دیکھیں ہمارے ہاں وہ یعنی 3 سال کا تو عرصہ ہے, تو 3 سال میں ہم کیا کریں؟ پانی کی قلت ہونے والی تھی, ڈیم کی اشد ضرورت تھی, لاسٹ ڈیم فنڈ بھی اکٹھا ہوتا رہا, وہ ڈیم فنڈ کہاں گیا؟ عوام پہلے ہی ایک جو بلو سٹینڈرڈ زندگی گزار رہی ہے پاکستان کی, اس کے باوجود اس کی جیبوں سے اس طرح سے پیسے نکال کر اور پھر اس کے بعد گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتی ہیں چیزیں, تو عوام ڈھونڈے کہاں, وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے؟ دیکھیں عوام جو ہے نا وہ ہمیشہ دیتی رہی ہے پیسہ, ہمارے نے ہیلپ کی ہے. آپ 1947 سے لے کر آج تک دیکھ لیں, 65 وار دیکھ لیں, 70, عوام نے ہمیشہ قربانی دی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ بالکل خاموشی کی طرح بیٹھی رہی ہے اور جو بھی اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے وہ کرتا رہی, اور پھر وہ بھول کے, جس طرح ماں کے پاس آپ جاتے ہیں تو سب کچھ وہ بھول جاتی ہے, عوام بھی اس طرح ہی بھول جاتی ہے. وہ کہتی ہے یار آپ اس ملک کو, صرف ٹرسٹ کی بات ہے, اب ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر رہے آپ. جب تک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, انٹرنیشنل آپ کو فنڈ نہیں ملے گا. سعودی عربیہ جو آپ کا سب سے کلوز ترین دوست ہے, ہر مشکل وقت میں کام آنے والا دوست ہے, اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی اپنا چینجز اپنی پالیسی میں لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پیسہ تو جب پاکستان کو دیا جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے. یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں, منصوبہ بندی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے وقتوں کی بات کر رہے ہیں. ابھی میرے ایک دوست ہے, وہ اپنا کچھ شاپس بنا رہا تھا, فلڈ جہاں سے ہٹ ہوا تھا, جس نے فلڈ نے, تو وہ بالکل دریا کے نزدیک. تو ہم نے پوچھا یار ادھر کیسے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو کہا تھا بلڈنگ کنٹرول والوں کو کہ جناب آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا ہم یہاں بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی NOC ہم نہیں دیتے, آپ بنا دیں, بعد میں ہم آپ کو نوٹسز دیتے رہیں گے. یہ کیا ہے, یہ کہاں سے پھر دوبارہ سے ہم کیا اسی ڈگر جا رہے ہیں؟ تو منصوبہ بندی کی کمی ایک, نمبر 2 ٹرسٹ کی کمی. جب آپ سیاسی استحکام نہیں ہوگا نا آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم ایسا ہی کشکول لے کے دنیا ساری میں جائیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے. اب کہیں بھی آپ چلے جائیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے, پاکستانی قوم جو ہے, یا پاکستان کے لیڈران صاحبان, یا پاکستان جو ہے وہ کیونکہ نیشن ہے نا, تو وہ تو کشکول لے کے چل پڑتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے. اپنا ہم آج تک بجٹ نہیں بنا سکے, اس سے بڑا کیا ہوگا. آپ کسی اور کنٹری کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے وہ کیا, اچھا جب مثالیں دیتے ہیں USA کی مثال دیں گے, سوئٹزرلینڈ کی مثال دیں گے, انڈیا کے, اور بھائی ان سب کو چھوڑیں, آپ اپنا ملک کو دیکھیں. یہاں پہ افراط زر کی دیکھ لیں, ہماری معیشت کا دیکھ لیں, ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, ہماری اکانومی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. لیکن ہم صرف وہ جو آپ نے بات کی میوزیکل چیئر والی بات کی, بالکل ایسا ہی ہے. ہم سیاسی استحکام کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں گے نہیں. ہم آئے تو اس لیے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر معاشی استحکام لے کے آئیں گے, لیکن کہاں ہے معاشی استحکام؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہی آپ نے 22 روپے پیٹرول بڑھا کے ایک اور بم گرا دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہر چیز کا. اچھا تقریر کے دوران ہمارے فنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی عام آدمی کی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تو ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. سر لکھی پڑھی تقریر ہے یہ, تو صرف آپ کو پتہ وہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, بیوقوف بنانے ان کے کو لیے پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر, انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی ویژن ہی نہیں ہے سر. تو اگر ویژن نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کو وزیر خزانہ کیوں تعینات کیا گیا؟ بلکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, سابق وزیر اعظم, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. اور ان ادوار میں مطلب جو شہباز شریف صاحب کا دور ہے, اگر یہ پچھلے 9 10 8 9 ماہ دیکھیں تو اس میں پاکستان نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا؟ دیکھیں شہباز شریف
کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک صرف تنقید برائے تنقید ہی ہم نہیں کر سکتے, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان حالات کے اندر جو ان کی کوششیں ہیں وہ کوئی تھوڑی بہت باراور ثابت نہیں ہو باور سکتی ثابت نہیں ہو رہی. اب ایک بات ان کو بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو پوری آپ نے ایک پورا ورلڈ کپ کی کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں آپ نے اسمبلی کے اندر, کیبنٹ کے اندر, جو پوری کیبنٹ 90 تک ہم کیبنٹ چلی گئی ہے. تو یہ جی وہ لیتے نہیں ہیں, تنخواہیں نہیں لیں گے. اور بھائی تنخواہیں کی بات نہیں ہے, مراعات کی بات نہ کریں آپ. وہ جو کرو فر ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ انٹرنیشنل ان کے دوروں کو دیکھ لیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کی حکومت تھی, اور اس کے پہلے میاں صاحب نے بھی, جب حالات تھوڑے سے ہوئے تو انہوں نے انٹرنیشنل دوروں کے اوپر پابندی لگا دی. انہوں نے کہا جی صرف آپریشنل دورے جو ہیں, آپریشنل دورے جو بہت ہی ضروری ہوں یا جن کا فنڈنگ جو ہے انٹرنیشنلی آ رہی ہو, تمام گورنمنٹ سرونٹس, تمام منسٹرز, سب کو بند کر دیا. کیونکہ ڈالر جا رہا ہے نا باہر. آپ کا دورے پہ جب جاتے ہیں تو ڈالر اور پاؤنڈز اور یہ سب کچھ لے کے جاتے ہیں, وہاں خرچ کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں ابھی تک آئی کہ ان کو بند کیوں نہیں کیا جا سکتا. آپ گورنمنٹ سرونٹس کو دیکھ لیں, بیوروکریسی کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے آج کل سارے ہنی مون ٹرپس کے اوپر پنجابی کی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے. میں صبح بھی ایک دوست سے ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا جی گل منہ نال کہنی بڑی سوکھی ہوندی ہے تے کہہ کے نبھاؤنی بڑی اوکھی ہوندی ہے. ہمارے ہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, کفایت شعاری مہم کی جاتی ہے, بچت پالیسی, یہ توانائی بچت پالیسی بنائی جاتی ہے, عمل درآمد صفر, جس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے اور بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عبید الرحمن عباسی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ گرمی کا موسم اب دستک دے رہا ہے, سردی جانے کو ہے, تقریباً کچھ علاقوں سے چلی گئی ہے لیکن آہستہ آہستہ چلی جائے گی, یہ فروری میں اس دفعہ کہہ رہے ہیں گرمی بھی آنے والی ہے, تو گرمیوں میں ہمارے پاس ویسے ہی جو الیکٹریسٹی ہے وہ شارٹ ہے, ہمارا جو شارٹ فال ہے وہ اچھا خاصا ہے, اور گرمیوں میں اس کی پیداوار ویسے ہی کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, پھر یہ مہنگی بھی ہوگی. یہ ابھی اس وقت تقریباً 20 روپے پر یونٹ ایک عام آدمی گھر کا جو ہے وہ بجلی کا یونٹ برداشت کر رہا ہے. جب سبسڈیز ہٹ جائیں گی اور مزید جو ٹیکسز لگیں گے تو اس کے بعد یہ تقریباً ڈبل ہو جائے گا. یعنی 35 سے 40 جون جولائی کی گرمیوں میں جو یونٹس ہیں وہ عموماً 300 یونٹس تو بہت ہی کم لوگوں کے استعمال ہوتے ہیں, زیادہ یونٹس استعمال ہوتے ہیں, تو بل جو ہیں وہ بڑے بڑے آئیں گے. عوام سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہے, عوام کے سڑکوں پر نکلنے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, پاکستانی معیشت ڈگر پر آ سکتی ہے, یا پھر ان حکمرانوں کو خود ہی اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر آئے اور ملک کی معیشت کا پہیہ جیم ہو, ہڑتال ہو اور پھر مزید معیشت کو نقصان ہو, پھر آپ سنبھلیں. تو اسی حالات میں کچھ ایسی پالیسیز بنا لیں, عمل درآمد کر لیں. کل میں ایک سینئر صحافی کی بات سن رہا تھا اور وہ بالکل بجا فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان حالات میں استعفے دے دیے جاتے ہیں. جو مہذب قومیں ہوتی ہیں, جو تہذیب یافتہ قومیں ہوتی ہیں, وہاں پر ان حالات میں استعفے دے کر دوسرے کو موقع دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس ماضی میں بھی اس قسم کی مثالیں انگلینڈ سے بھی موجود ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا تو ٹھیک ہے, آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا, یہ آپ کر کے دیکھ لیں. تو یہ جذبہ تو ہمارے یہاں ہے نہیں. تو پھر مستقبل میں پھر عوام ہی سڑکوں پر آ کر معاملات کو حل کرے گی, یا پھر جو ادارے ہیں وہ کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں وہ بھی تو حل نہیں ہے, سڑکوں پہ آنا بھی تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ سڑکوں پہ آنے سے اور انارکی بنے گی اور زیادہ حالات خراب ہوں گے. یہاں تک تو انٹرنیشنلی کچھ دوستوں نے فون کر کے ہم سے پوچھا کہ جی کہیں خانہ جنگی تو پاکستان میں نہیں ہو رہی, یعنی یہ حالات چل رہے ہیں. تو وہ سڑکوں پہ آنا تو جو ہے دیکھیں وہ تو ایک کوئی وہ نہیں ہے, جواز نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حل ہے اس ملک میں. آپ کی منصوبہ بندی, آپ کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا, آپ آ گئے, آپ یہاں بیٹھ کے ایک مربوط منصوبہ بندی کریں, اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی سیاست ہے اس کو اب ختم کر کے, جو ہم یہاں بیٹھ کے روزانہ یہی باتیں کرتے ہیں, تمام چینلز والے یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نہیں اس چیز کو, مسئلے کو حل کریں گے, اس وقت تک جو ہے یہ حالات درست نہیں ہوں گے. عوام سڑکوں پہ اگر آ گئی تو پھر وہی حالات آئیں گے کہ ایک تھرڈ قوت جو ہے وہ آ جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا. تو بینکرپسی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں, ہمیں صرف اور صرف اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. اور یہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے جب ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں تو ان ڈیبیٹس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے,
ہم نے کیا پازیٹیو سوچ رکھنی ہے یا پھر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ہی اچھالنا ہے. جب آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے تو اس طرح کی آڈیو لیکس آئیں گی, اسی طرح خط لکھے جائیں گے, اسی طریقے سے چینلز کے اوپر آ کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالا جائے گا, تو پھر حل نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. اور جب تک آپ اور پھر عدلیہ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عدلیہ ہی کرے گی. جب آپ کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں جی عدلیہ نے یہ غلط کر دیا, اور جب آپ کے حق میں آتی ہے تو دوسری پارٹی جو ہے وہ آپ کو جس طریقے سے ہو رہا ہے, ایک کو لاڈلا کہا جا رہا ہے, دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچنا چاہیے. ہر بندہ کہتا ہے اس وقت ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں, یعنی غریب آدمی تو پستا جا رہا ہے. مڈل کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں, اسلام آباد کو آپ دیکھ لیں, آپ کا ٹیکس کا نظام پورے پاکستان میں نہیں ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بھی بہتر کریں, آپ ان کے ایسٹس لوگوں کے لے کے باہر آئیں. سر ویری ویلڈ پوائنٹ, لوگوں کے ایسٹس لے کر باہر آئیں اور ہمیں بتائیں. اچھا, ایک جو ریڑی بان ہوا کرتا تھا یا جو سڑک پر چابڑی فروش ہے اس کو ڈیٹا میں شامل نہیں کیا گیا تھا. میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس کو بھی باقاعدہ ڈیٹے میں شامل کیا جائے گا. اس سے وہ یہ فائدہ ہوگا کہ جناب جب کیونکہ کرونا میں معلوم ہوا کہ جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, دیہڑی دار طبقہ ہے, اگر ملک بند ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جو سچویشن ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے. اب ان کو ڈیٹا میں شامل کیا جائے گا تو اس سے مردم شماری کا جو گراف ہے وہ بھی اوپر آئے گا. اور پہلے ہی مہنگائی ہے, جب ڈیمانڈ زیادہ, عوام زیادہ ہو جائے گی, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پھر مہنگائی مزید بڑھے گی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنا جو بجٹ ہے وہ خود نہیں بنا سکتے. آپ کو یاد پڑتا ہے ہم نے لاسٹ کب اپنا بجٹ بنایا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج تک ہمارا بجٹ بنا ہی نہیں ہے. آج تک تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم نے آج تک کوئی اچھا بجٹ خود جس میں ہم بیٹھے ہوں اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا بجٹ ہے, وہ اس طرح کا تو مجھے لگتا نہیں ہے. کہ شاید ایوب خان کے دور میں ایک دفعہ شاید ہوا تھا, مجھے لگ ایسا ہی رہا ہے, لیکن باقی تو ہمارے بجٹ جو ہیں وہ سب اسپانسرڈ بجٹ ہوتے ہیں, وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا. ہم اپنی قوم ہی ایسی ہے. سر جب فیصلے کوئی اور کرے گا تو ڈیفینیٹلی بینیفیشری بھی وہی ہوگا. وہ اپنے معاملات کو مد نظر رکھے گا, انہیں پرائیورٹی دے گا اور اپنے حساب سے فیصلے کرے گا. جب آپ اپنے لیے کوئی بجٹ بنائیں گے, اپنا فیصلہ خود کریں گے تو معاملات کچھ اور ہوں گے. اس پر مزید بھی بات کریں گے عبید صاحب, لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ ملک کی معیشت کی, کچھ سوسائٹی کی, کچھ پولیٹکس کی, کچھ عدلیہ کی, کچھ فیصلوں کی. بریک کے دوران مجھے عبید الرحمان عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کچھ 18 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. کتنا اضافہ ہوا ہے عبید الرحمان عباسی صاحب آپ سے ہی جان لیتے ہیں. اور اگر یہ اضافہ اس طرح سے ہوتا رہا اور جس طرح سے ہمارے 3 سال کے جو فنڈز ہیں جو ہمیں سیلاب کے حوالے سے بھی ملنے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہمیں کچھ ریلیف مل جاتا ہے, تو ہم کب تک اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جون تک ہم نے $16 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر کرنے, اگر ہم نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینا ان کے مطابق. دیکھیں, یہ تو کل کی اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ میں میری نظر سے گزری ہے, اس میں 18 کروڑ روپے کا لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی ہماری جو معیشت میں تھوڑا سا آیا ہے, لیکن اب مکمل جو ہے وہ آنا کیسے ہے. ہم تو ابھی تک آئی ایم ایف کے اس چنگل سے بھی نہیں نکل سکے اور مشکل لگتا ہے. دنیا ساری میں ٹھیک ہے پرائسز بڑھ گئی ہیں, لیکن ان کی قوت خرید بھی جو ہے وہ دیکھ لیں. پاکستان کا روپیہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ابھی کل میں سن رہا تھا ہمارے وزیر منصوبہ بندی وہ بات کر رہے تھے, امریکہ سے نکلے اور اپنا چلے گئے انڈیا, اور انڈیا کے ساتھ ہی انہوں نے بنگلہ دیش کو ہی پکڑا کہ جی بنگلہ دیش بھی تو آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے اور آئی ایم ایف سے اس نے مانگے. آپ کیوں اس کی طرف دیکھتے ہیں, اب اپنی طرف دیکھیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں, آج تک تو ہم نے ان کو ٹچ ہی نہیں کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو کیوں نہیں, آپ ان سب کو کہیں کہ جناب آپ نے بہت کما لیا, یہاں سے بہت کچھ لے لیا آپ نے, اب یہ وقت ہے کہ آپ کو پاکستان کو دینا پڑے گا. تو یہی لوگ آپ کو دیں گے, بہت سارا کام آ جائے گا, آپ کو انٹرنیشنلی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ جو 300 ملین جو ابھی ڈالر بتا رہے تھے آپ, شاہد خان نے جو امریکہ میں ترکی کو دیا, تو کیا یہ اس قسم کے پاکستان کے اندر کو موجود نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں, آپ پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو یعنی جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے, اور پھر کیوں کریں گے سر وہ ایسی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیوں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں خود
کرنا پڑے گا. دیکھیں خان صاحب کی ایک بات تو میں اس کے اوپر بالکل میرا فرم بیلیف ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ ہوگی دوسرے ہوگی, یہ ان کو اس سائڈ پہ آپ استعمال کریں, ان لوگوں کو پکڑیں نا, لے کے آئیں. وہ کیوں نہیں ہے ٹیکس کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ. آپ دیکھیں بلین ڈالرز ان کے لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل جو بینکس کے اندر, آپ ان کو ٹیکس کی مد میں لے کے آئیں نا. اسلام آباد کے اندر میں اس دن بھی مثال دے رہے تھے ہم لوگ یہاں اسی چینل کے اوپر بیٹھ کے, اور ہماری اپنی جو سچ ٹی وی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ جس وقت آج کل بہت ان ہوئی ہے, اور اس نے جس طریقے سے لوگوں سے مل کے چیزیں آن ایئر کرتی ہے, یعنی عام آدمی کی بات جو سامنے آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر آپ ایک سروے کروا لیں, اسلام آباد میں ڈالرز کے اندر آپ کو کرائے مل رہے ہیں, یعنی $8,000 تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ 5,000 7,000 8,000 ڈالر پر منتھ کے حساب سے کیا. تو آپ یہ چیک کریں کہ یہ لوگ جو دے رہے ہیں ایکسکلوڈنگ ایمبیسیز, جو لوگ دے رہے ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے, اور جو لے رہے ہیں جو مالا مکان ہے جو لے رہے ہیں وہ کیا ٹیکس دیتے ہیں, ان کا پیسہ کہاں سے جاتا ہے, کدھر ہے, وہ ڈالرز میں لے رہے ہیں بھائی. اور اسلام آباد, پنڈی, آپ کراچی, لاہور کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں جا کے آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ رینٹ اس وقت 100% بڑھ گیا ہے. یعنی ایک عام آدمی جو یہاں کلیریکل سٹاف ہے, چھوٹا طبقہ ہے جو جا کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتا ہے, وہ بھی عاجز آ چکے ہیں. اور بھائی یہ کاسٹ تو دیکھیں, اور کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے, کون لے رہا ہے, کیا ٹیکس آ رہا ہے, نہیں آ رہا, کالی یہ جو بلیک منی کی بات ہو رہی ہے, اس کو وائٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ وہ تو نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے نے ایک پلاٹ جو بیچے ہیں وہ کن لوگوں نے لیے ہیں, اور کتنے ارب روپے کے ایک پلاٹ نکلا ہے, یعنی لوگوں نے دیا ہے پیسہ. اور تو یہ سارا پیسہ پاکستان کے اندر ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اس وقت سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جب ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو کوئی لینے والا, کوئی آؤٹ سورسنگ کرنے والا بندہ نہیں ہوگا, اور ہمارا اونے پونے چیزیں جو ہیں وہ خریدیں گے. جس طریقے سے ایئرپورٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہم 4 ایئرپورٹس دے رہے ہیں ان کے اوپر, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہو تو اچھی قیمت اور جب لوگ انتظار میں ہوں کہ جناب یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ہم یہ جو 10 روپے کی انہوں نے لگائی ہے پرائس آؤٹ سورسنگ کی, ہم تو اس کو 2 روپے میں خرید لیں, وہ وقت نہ آ جائے. تو منصوبہ بندی کی بہت ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں ایک جگہ بیٹھ کے جب تک نہیں, وہ جس طرح ہم پروگرام میں کہہ رہے ہیں کون بٹھائے گا ان کو, آخر میں پھر بیٹھنا پڑے گا سب کو. پھر آپ شور کریں گے کہ جناب نیوٹرل نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, پھر دوسرے پہ چلے جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر آپ لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے صرف یہ کرسی وغیرہ نہ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں. عام آدمی کو دیکھیں سوشل میڈیا میں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ آپ دیکھیں, وہ ایک عوام کی دل کی بات ہوتی ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. وہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا گھر دیکھیں. آپ کو تو یہ نہیں پتہ, جس طرح پروگرام سے شروع سے پہلے بتا رہے تھے ہم لوگ کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ آج روٹی کتنے کی ہے, انڈا کتنے کا ہے, مرغی کتنے کی ہے. سر انڈے کلو میں بیچ رہے ہوتے ہیں, کیلے جو ہے وہ کلو کے حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو سیاستدانوں کا یہ حال ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جب تک کوئی لے مین اس کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا تب تک وہ گراؤنڈ ریئلٹی ان لوگوں تک کہاں پہنچے گی. سر وہ گاڑی سے اترتے ہیں کارپیٹ پہ, کارپیٹ سے ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں اور پروٹوکول کے اندر. سڑک پر عام آدمی کا کیا حال ہے انہیں کیا معلوم سر. ان کے تو پیچھے ہی 6-7 گاڑیاں ہوتی ہیں جو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیتے, ہم کوئی مراعات نہیں لیتے, اپنی گاڑیوں میں. سر تنخواہ سے بنتا ہی کیا ہے, تنخواہ نہ لیں تو بہتر ہے نا. وہ تو بلا وجہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. تنخواہ سے کیا بنتا ہے جو ویسے بن جاتا ہے. احتشام, ہم رہتے ہیں اسلام آباد میں, ہم سب جو پروگرام ہم اسلام آباد کر رہے ہیں, یہاں سوشل میڈیا اگر ایک دفعہ چلا جائے اسلام آباد کے پوش علاقوں میں یا کسی بھی جی سیکٹر, اے سیکٹر, جو بھی سیکٹرز ہیں ان میں چلا جائے, پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے, پر سامنے پتہ لگ جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چھپا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی, اب یعنی ایک گاڑی, پرائیویٹ گاڑی جا رہی ہے, اس کے پیچھے 6 دوسری, جن کو ہم عام زبان میں ڈالے کہتے ہیں, وہ 6 گاڑیاں, ایک فلیٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے. یعنی جو ایک فلیٹ کی قیمت ہے وہ ایک گاڑی کی قیمت ہوتی ہے, وہ 6-7 فلیٹس ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک عام آدمی نہیں ہے, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں. یہی لوگ جو ہوں گے کیا کریں گے, یہی اپنا پیسہ جو ہے وہ بس جب خدا نخواستہ کوئی برا وقت آیا تو یہ اٹھیں گے اور چلے جائیں, کیونکہ ان کو. سر سنا ہے کہ ایسے لوگوں کے جو چارٹرڈ طیارے ہوتے ہیں وہ رن وے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کا پائلٹ بھی تیار ہوتا ہے, بس انہوں نے آرڈر دینا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ودن فیو منٹس, آدھا گھنٹہ بہت لگے گا,
پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ اور وہاں سے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. تو لیکن بہرحال وہ تو ٹور پہ آتے ہیں پاکستان, یہ بات بھی ہے. وہ ان کے بچے یہاں نہیں ہوتے, وہ ٹور پہ آتے ہیں, یہاں سے کلیکشن کرتے ہیں. کلیکشن بھی آج کل آن لائن ہے, یا اپنے جہاز کے اندر ڈالا اور چل پڑے. تو وہ تو ہے. تو صرف بات یہ ہے کہ ہم ان کو بھی کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, کہ صرف ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہ کریں, ہم صرف یہ بھی کہیں کہ ہمیں خود بھی دیکھنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا. بالکل وقت ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم رہ گیا ہے عبید الرحمان عباسی صاحب آج کے پروگرام کا. لیکن جو آپ نے بات چھیڑی ہے یہ بالکل بجائے ہم پچھلے پروگرام سے بھی بات کرتے رہے. میں اکثر دوستوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں, ایک تو عوام کا اس سیاست سے کیا لینا دینا جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, وہ پارلیمان میں چل رہا ہو, الیکشن کمیشن میں چل رہا ہو, عدلیہ میں, یہ اداروں کا کام ہے, ان لوگوں کا کام ہے, وہ بہتر جانے. عام آدمی کے مسائل اس کی پرائرٹی ہیں, اور اس کے مسائل اس وقت مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, یا وغیرہ وغیرہ جو اس وقت سچویشن ہے. تو جیسے عوام, جو آپ کی بات تھی میں اس کو مکمل کر لوں, جیسے عوام ویسے حکمران. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے حکمرانوں کو بدلنا ہے. ہمارے پاس آخری چند سیکنڈز ہیں, پلیز آپ اپنا رائے دیجیے. پاکستان کو دیکھیں, پاکستان ہے, ہم ہیں. پاکستان نہیں ہے, اور یہ نقصان اس کو اگر ہوا کوئی, ہمیں نقصان ہے. لہٰذا صرف مل کے ایک پاکستان کی طرف دیکھیں. ٹھیک جناب, سب سے پہلے پاکستان, پاکستان فرسٹ, اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.